बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान में निशाना बनाने के लिए अब कुछ नहीं बचा, जब चाहूंगा जंग खत्म हो जाएगी। ईरानी सदर का कहना है कि जंग खत्म करने का फैसला हम करेंगे। अगर जंग खत्म करना है तो हमारे हकूक तस्लीम नुकसान का अजाला किया जाए। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तनाज़ा नहीं बढ़ना चाहिए, अमन के लिए सरगर्म हैं। भारत अफगानिस्तान सरजमीन से दहशतगर्दी की आग भड़काने से बाज रहे। अपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ाने में कोशा है। एक तरफ एहतजाज किया जा रहा है तो दूसरी जानिब असेंबलियों से इस्तीफे देने पर गौर भी किया जा रहा है। क्या इस तरह से अपोजिशन अपने मुतालबात मनवा पाएगी और बानी PTI से मुलाकात और रिहाई दिलवा पाएगी? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब राना जाहिद इकबाल साहब और सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब काजी अब्दुल बासत अलवी साहब को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज राना जाहिद इकबाल साहब से ही करते हैं। राना साहब, अमेरिका एक तरफ तो जंग से भाग रहा है, उसका खात्मा बाइज्जत तौर पे खात्मा चाहता है, जीत की शक्ल में चाहता है, और दूसरी तरफ जो है अपने हमलों में भी साथ साथ इजाफा किए जा रहा है। जबकि इसके बदले मुकाबिल ईरान जो है वो डटा हुआ है। वो कहता है कि खून का बदला खून जब तक नहीं लिया जाएगा जंग का खात्मा नहीं किया जाएगा। लिहाजा दुनिया को ज्यादती करने वाले की तरफ देखना चाहिए, जंग का आगाज करने वालों की तरफ। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया शायद साहब। बड़ा अहम मौजू है। आपको जैसे पता है कि इस वक्त दुनिया सारी में एक अफरा तफरी मची हुई है। देखें कि जंगें तो किसी के फायदे में नहीं होती। आपके सवाल की तरफ आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले शायद साहब जगन काजम है ईरान के वो सफीर है रूस में, उन्होंने वहां पे रूस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने तो बड़ा दो टोक जवाब दिया है ट्रंप को। उन्होंने कहा है कि आप कह रहे हैं कि आप हमारे जो नए हैं मुज्तबा खamenei उनको मारेंगे, तो कहते हैं हम तो आपसे पहला बदला भी लेना चाह रहे हैं, तो आप मार के देखें, इससे आपको और रिजल्टमेंट आएगी। जाहिर है वो तो जैसी वो हमले कर रहे जो भी कर रहे पर ईरान तो अब डटा हुआ है। आपको पता है ईरान तो वैसे भी शायद सब लंबी जंगें लड़ने का आदी है, किस हद तक उसने रात से जंग लड़ी है, तो ईरान तो आदी है। और देखिए शायद सबसे बड़ी बात, अमेरिका को ये बात अब समझ लेनी चाहिए, ईरान में ट्रकों पर मिसाइल लादे हुए हैं उन्होंने, और जगह जगह फिर खड़े हैं वो, इवन मोटर बाइकों पर। शायद नई बात हो या आपको भी पता हो, मोटर बाइकों पर लगाए हैं जो 40-50 किलोमीटर तक वो फायर कर सकते हैं वो मिसाइल। तो ये बड़ा मुश्किल है। इन्होंने मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल सी हिकमत अमली है जिसको दुनिया सारी कोशिश करके वो मिलके इत्तेहादी फोर्सेस भी ईरान को झुका नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान के लिए बेहतरीन मौका है। ईरान ने जहां जरूरत की है अपनी हजीमत के लिए, तो अब उसको चाहिए कि अपनी हजीमत के लिए जो उसे जरूरत की है उस पर कायम रहे और दुनिया को दिखाए कि वो एक मुल्क है, और बिल्कुल अपनी शरात पे वो मुज़ाकरात की टेबल पे उसे आना चाहिए। उसे बिल्कुल भी किसी मतलब उनकी शरात पे बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देख लें शायद साहब जब जून में जंग हुई थी, आपको याद है नेतन्याहू 12 दिन बंकर में रहा था, वो तो लड़ नहीं सकते, और सोशल मीडिया को उन्होंने बंद किया हुआ है, वहां पे बहुत हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो शायद साहब इस वक्त जो ये जंग है वो क्यों कामयाब हो रहा है, रशिया उसको टारगेट बता रहा है, रशिया क्या कर रहा है, ट्रंप भी कह रहा है। और ये बात जो अभी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जगन का उसके सफीर ने, रूस के ईरानी सफीर ने रूस में, उससे भी ये बात साबित होती है कि रूस साथ खड़ा है कि उसने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है वहां पर। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि वो कोई चाह रहे हैं किसी तरह यहाँ से ना अपना जान छुड़ा के निकले। एक मुश्किल लग रहा है, ईरान अब अपनी शरात पे इनसे बात मनवाएगा। बासत अलवी साहब, मसाइल कोई भी हो कैसे भी हो, जंग जो है वो मसाइल का हल नहीं है। उसके लिए मुज़ाकरात होने चाहिए, सालसी होनी चाहिए, जंग का खात्मा होना चाहिए। जैसे भी हो किसी को बीच में बचाव करके बीच में आना चाहिए, और जंग हल नहीं है मसाइल का। आप क्या समझते हैं इस जंग को, जो कि पूरे अब खित्ते के लिए जो है मसाइल पैदा मजीद जो जंग की तवालत हो रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, माशी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ईंधन के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इन पर काबू पाना है तो फिर जंग को बंद करना है। क्या आप समझते हैं
کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بیچ میں سعودی عرب، پاکستان یا دیگر ممالک جو ہیں یورپین ممالک، بیچ میں یہ برطانیہ وغیرہ شامل ہو کے اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے سطح باب ہو جائے. کیا ہو پائے گا؟ اور کیا پس پردہ جو ایک عام طور پہ کہا جا رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور جو ہے وہ مذاکرات بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ خیز بھی ہوں گے اور کوئی نتیجہ نکل پائے گا؟ اچھا شاہد صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، درست فرمایا آپ نے کہ جنگ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے، اور میرے خیال کے مطابق تو یہ تیسری عالمی جنگ چھڑ چکی ہے، کیونکہ اس میں پوری دنیا جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہوئی ہے. آپ دیکھیں 55 روپے لیٹر تو پٹرول وہ ہمارا مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہر دنیا پوری میں یہ اسٹیٹ آف ہارمس جو ہے یہ گزرگاہ ہے، اور اس کا پوری دنیا پہ اثر پڑے گا جو ڈیپینڈنٹ تھے آئل کے حوالے سے اس ریجن سے. تو یہ تو پوری دنیا میں اس کا جو ہے نا اثرات وہ ہیں، اور اس کا حل جو ہے وہ نکالنا ایسا ہی پڑے گا کہ مذاکرات کے لیے. اب معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ امریکہ بھی اور اسرائیل بھی اور ساتھ ایران بھی، یہ جو ہے نا ایک قسم کی اپنی انا کے معاملات بھی آ گئے ہیں. اچھا، یہ ان کو جو ہے نا اپنی انا کے معاملات بھی جو ہے نا وہ اس میں آ گئے. اب دیکھیں امریکہ سرنڈر کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تو پوری دنیا میں اس کی جاگرسائی ہوتی ہے. اسی طرح ایران بھی جو ہے نا بہت آگے نکل گیا ہے، اور پوری ایرانی عوام اور پھر مسلم امت بھی ان کو دیکھ رہی ہے. تو یہ معاملات جو ہے خاصے پیچیدہ ہو گئے ہیں. پھر کچھ 4-5 جو ہے نا ممکنہ حال بھی اس کے کچھ ان کی بازگشت بھی ہے. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اعلان کر دے جی کہ ہم نے اپنے تمام اہداف جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں، اور اس لیے ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا رہے ہیں اور کارروائی روک رہے ہیں. پھر تیسرا آپشن دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ کچھ محدود پیمانے پہ کوئی ایٹمی مواد پھینکا جائے ایران کے اوپر، کچھ یہ بھی ہے. اور اس طرح کے 4-5 ہے، لیکن ظاہر میڈیشن ہونی چاہیے. اور میرا یہ جو ہے نا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا امن امان کے ساتھ اگر معاملات حل ہو جائیں تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، تصفیہ ہو جائے. لیکن فی الحال مجھے ایسی کوئی وہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کہ معاملات تصفیے سے یا اس طرح حل ہوں گے. کیونکہ دیکھیں ایران کا بھی نقصان اچھا خاصا ہو گیا ہے کہ جب آپ نے ان کے سپریم لیڈر کو مار دیا، ٹھیک ہے جی، اور بڑی ہائی کمان کو جو آرمی کی، پھر پاسداران کی، تو مطلب آپ ایزیلی ان کو مار رہے ہیں. اور یہ وہی حساب ہے کہ غزہ میں ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ہے نا امن امان ہونا چاہیے، غزہ فورڈ ہونا چاہیے، اور ساتھ اسرائیل کے ظلم و ستم بھی اور بمباری بھی جاری ہے. تو یہ معاملات مجھے ابھی پیچیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی مزید جو ہے نا کچھ ہونا ہے ادھر ابھی فی الحال. رانا زاہد اقبال صاحب، گلف کے ممالک کا جو ہے وہ تو امریکہ سے اعتماد اٹھ گیا، اب وہ سوچ میں پڑ گئے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں دوسری طرف ہمیں ترکی طرف دیکھنا ہوگا، ہمیں پاکستان کی طرف دیکھنا ہوگا. اس لیے کل کی جو تصویر ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی وردی میں اور جناب شہباز شریف صاحب کے 2 پیس میں بیٹھے ہوئے ادھر شہزادہ کے ساتھ سعودی عرب میں، وہ ایک بڑی جو ہے اہمیت کی حامل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس کا بمانگ دون اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم ہر قسم کا جو سعودی عرب کا وہ تحفظ وہ کریں گے، لہذا ایران کو سعودی عرب پہ کم سے کم حملے کے کرتے ہوئے سوچ کر حملہ کرنا پڑے گا یا سوچ کر حملہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں اگر یہ جنگ طوالت پکڑتی ہے تو کیا گلف ممالک اور پاکستان سمیت ترکی ان ممالک کو کہیں اس میں گھسیٹا تو نہیں جا رہا، اور کیا یہ شامل تو نہیں ہو جائیں یا ہونا پڑے گا انہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح کہ امریکہ نے جس طرح جنگ کو اس کا پیسہ بدلا جس جنگ نے، تو یہ تو تہذیبی جنگ بنتی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. تو ابھی ہمیں تو واقعتاً سوچنا چاہیے، پاکستان کو خاص طور پہ سوچنا چاہیے، ایران کو بھی. وہ دیکھیں جیسے سعودی عرب سے آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ تو اب ہماری مجبوری ہے. اب دیکھیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کسی ملک سے معاہدہ کر لیں کہ آپ کے جب جنگ لڑیں گے، آپ کی جنگ ہماری جنگ ہے، ہماری جنگ آپ کی جنگ ہے. جب یہ صورتحال پاکستان کی اس کو مجبوری بنی ہوئی ہے،
ایران کو چاہیے وہ ویسے بھی دیکھیں مسلم دیکھیں پاکستان کے 99% لوگ جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ ہے. اس میں کوئی مبالغہ میزی سے کام نہیں کر رہا. 1% لوگ ہیں جو شاید ایران کے ساتھ نہیں ہے. تو حکومت کو بھی سوچنا چاہیے تو ایران کو بھی سوچنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات صاحب فیلڈ مارشل صاحب باوردی اور شہباز شریف صاحب بھی بڑے اپنے چون کے ساتھ جو ہیں وہ سعودی عرب میں گئے اور وہاں ملاقات ہوئی اور ان کی یہ تصویر جو سامنے آئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے بعد کہا بھی گیا کہ ہم ایران کے ساتھ جہاں ہماری نیک خواہشات ہیں وہاں ہم سعودی عرب کے دفاعی حوالے سے اس کے ساتھ کریں اور جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو ہم سعودی عرب کا دفاع کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں کہیں دوسرے ممالک کو گلف کو اور پاکستان ترکی وغیرہ کو اس میں گھسیٹا جا رہا ہے اور کیا مجبوراً کہیں یہ شامل تو نہیں ہونا پڑ جائے گا اگر جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو؟ شاہ صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں پہلی بات شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کو مل جل کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. یہ دیکھیں اس وقت امریکہ نے اس کو تہذیبی جنگ میں بدل دیا ہے. یعنی اسلاموفوبیا کل آپ کو پتا ہے کل اسلاموفوبیا کا دن منایا جا رہا ہے عالمی دن. اور اس والے میں سمجھ دو آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے دنیا تو ساری اسلاموفوبیا کے پیچھے پڑی ہے. اب دیکھیں جو شاہ صاحب وہ آپ کو وہ جو چائنا کے جیانگ ہیں پروفیسر جیانگ جو سیاسی شخصیت ہے بڑی جن کی بڑی اہمیت ہے چائنا میں اس نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے ایران پہ حملہ کرنا ہے تو پیادہ صورت میں یعنی اس کی بڑی فوج نے. تو جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں پاکستان کو چاہیے ایران کو بھی چاہیے کوئی اس طرح صورتحال پیدا نہ ہونے دے کیونکہ پاکستان کی مجبوری ہے. پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے جس میں ہم مجبور ہیں اس کی مدد کرنے کو وہ مجبور ہے ہماری مدد کرنے کو. تو اس معاہدے کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ ایران کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ وہ آگے بڑھنے سے دیکھیں ابھی شاید سب کیا ہوا ہے. دیکھیں دنیا امریکہ تو چاہ رہا ہے اسرائیل تو چاہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مسلمان آپس میں الجھ پڑے. بلکہ آج جیسے میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتانے لگا ہوں ایک علماء کرام کا وفد افغانستان بھی گیا ہے. وہ کہنے کو تو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تبلیغ کے لیے گیا لیکن وہ گیا مذاکرات کے لیے. ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کو تہذیبی جنگ میں بدلا جا رہا ہے. آپ عقل کریں آپ رک جائیں اس وقت ہمیں مل جل کے ہمیں اس کے مد مقابلہ آنا چاہیے. ہمیں ایک حکمت عملی بنانی چاہیے کہ نہ دیکھیں شاید چوٹی میں مودی نے کیا کہا ہے. مودی نے ایران کو اتنا برا بلا کہا ہے اور اس نے کہا کہ ایران گنڈا اس علاقے کا اور گریٹر اسرائیل کی بات کی ہے. اس نے کہا ادھر سے ایران کو اگر روک دے ہم پاکستان سے کے ساتھ اکھنڈ بھارت کا کر لیں گے. تو شاید صاحب اس وقت یہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب کو بڑی ہی حکمت عملی سے دانش مندی سے ہمارے تھنک ٹینک کو ہمارے ارباب اختیار کو آج فیصل آباد میں شاید صاحب صبح پہنچ آ گئی ہے سارے فیصل آباد میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت سارے ملک کی کیا صورتحال ہے. پاکستان سب سے زیادہ پس رہا ہے بلکہ وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا وہ جو چائنا کا جو چیف آرمی اسٹاف ہے اس سے کل کہا ہے اس نے کہا کہ بلوچستان سے حملہ ہوگا ایران پہ کیونکہ وہ بڑا ویک ایریا ہے. تو دیکھیں یہ سازشیں چیزیں چل رہی ہیں. اب ترکی کو بھی سوچنا چاہیے ایران کو بھی سوچنا چاہیے پاکستان کو سب سے بڑھ کر اگر افغانستان طالبان کچھ عقل رکھتے ہیں ان کو اس وقت رک جانا چاہیے. ان کو دیکھیں کل کیا ہوا ہے انہوں نے ڈرون حملے کر دیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مسلم امہ کو اس وقت آگے آنا چاہیے. مسلم امہ کو احساس کرنا چاہیے کہ دنیا تو ساری کفار تو ایک طرف ہے وہ تو اسلامی فوبیا کی بات کر رہے ہیں وہ تو کل بھی دن منا رہے ہیں اسلاموفوبیا کا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو اب ایک طرف گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے تو دوسری طرف اکٹھ بھارت کا منصوبہ ہے. یہ دو منصوبے اس وقت دنیا پہ جو ہیں دنیا کے امن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ایک طرف ایران امریکہ اسرائیل جنگ جو ہے وہ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے. دوسری طرف جو افغان پاک جنگ ہے جو آپریشن ہو رہا ہے وہ بھی اپنی طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے کیونکہ افغان حکومت جو ہے وہ طالبان رجیم کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. وہ شرانگیزی سے پیچھے نہیں ہٹی حالانکہ پاکستان بار بار اس بات کی نشاندہی بھی کر رہا ہے اور روک بھی رہا ہے کہ آپ ان کا ساتھ نہ دیں. لیکن وہ بھی علانیہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ ہمارے میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں اور ہم نے اکٹھے ہو کر ہر دشمن کا اس کا مقابلہ کرنا ہے.
اب حکومت جو ہے یا ہماری جو ہے حکومت وہ بھی جو ہے وہ ڈو اینڈ ڈائی پہ ہے، اور اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم اس چیز کا سدباب کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں اطراف میں جو منصوبہ سازی ہے، جو سازشیں پڑ رہی ہیں، کیا امت مسلمہ ایک متحد ہو کے اس سے نکل پائے گی یا کہ اس کا شکار ہو جائے گی؟ قاضی عبد الباسط علوی صاحب۔ اچھا شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکل صورتحال میں ہے اس وقت۔ ایک طرف تو افغانستان ہے، وہ طالبان رجیم وہ سمجھ ہی نہیں رہی معاملات کو، اور میرے حساب سے تو وہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور وہ کھیل رہے ہیں جناب بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں، اور الٹا ہمارے احسانوں کا بدلہ چکا ہے وہ، الٹا وہ ہمارے خلاف ہو گئے اور ہمارے اوپر انہوں نے حملے اور دہشت گردی اور ڈرونز کے اٹیک اور یہ کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پھر ایک طرف آپ دیکھیں کہ بھارت تو وہ ہے ہی، اس نے تو شروع سے ہی ہمیں تسلیم نہیں کیا اور وہ ہمارے اندر افراتفری اور سازشوں کے جو ہے نا معاملات میں ملوث ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ یہ جو ایشو ہے، یہ جو گلف میں وار ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے ہمارے لیے بڑی کریٹیکل سچویشن ہے کہ دیکھیں ابھی ایران میں جو ہے رجیم چینج ہوتی ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہوگا، اور ہمارا یہ بارڈر بھی جو ہے نا انسیکیور ہو جائے گا۔ یعنی مطلب جو بھی ہے، ہم نے دیکھیں پاکستان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ڈیفنس کو ہم نے ثابت کیا ہے اور ہم نے اپنی قوت کو ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہمارے پاس یہ بالکل ابھی آپ دیکھ لیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو الجزیرہ کو حال ہی میں انٹرویو دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے صاف کہا جی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے بعد جو ہے پاکستان کی باری ہے، تو ان کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان جو ہے ایٹمی ملک ہے، اور ایٹمی ملک کے ساتھ اگر آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کے جو ہے نا اس کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے معاملات تو ہیں، کچھ ہوتا ہے تو اس پہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے جو ہے وہ صورتحال، ایک طرف ہمارے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، لیکن ساتھ ہمیں قاضی عبد الباسط صاحب، لے کے چل رہے ہیں۔ جی قاضی عبد الباسط صاحب، یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو جو ہے وہ شکست فاست دی ہے، اور اسی طرح ایران دنیا کی ایک سپر پاور اور دوسری ایٹمی قوت دونوں کو جو ہے وہ شکست سر عام دے رہا ہے اور دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دونوں تو ہیں، اور یہ ناقابل برداشت ہے ان لوگوں کے لیے۔ نہ امریکہ اسرائیل کو یہ بات برداشت ہضم ہو رہی ہے، نہ انڈیا کو ہو رہی ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جنگ کسی اختتامی پر پہنچتی بھی ہے کسی حوالے سے، ایران اسرائیل امریکہ، تو اسرائیل بھارت کی اگلی جو جنگ ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ سر پہ ہے، تو واقعی اس میں تو خدشات تو ہیں۔ جی بالکل، یہ اس حوالے سے جو ہے نا پاکستان کی سچویشن بڑی کریٹیکل ہے، اور پاکستان کو ہر قدم جو ہے نا پھونک کے رکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف ہمارا ایگریمنٹ ہے سعودیہ کے ساتھ، ہم مطلب ہماری مذہبی ایفیلیشن بھی ہے، ظاہر قبلہ ہے ادھر، اور مسلمانوں کا ساتھ مطلب اٹیچمنٹ بھی ہے، تو ہم نے اس کی ایگریمنٹ کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو ہے نا ہم ایران کے معاملات سے بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی الٹیمیٹلی اس کا ایفیکٹ بھی ہم پہ پڑنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہم نہیں بگاڑ سکتے کہ ہم ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارا ڈیفنس اسٹرانگ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندرونی مسائل تو ہیں، مطلب دہشت گردی ہے، بلوچستان میں ایشوز ہیں ادھر ادھر، تو ہم ایک نیا محاذ نہیں کھول سکتے۔ تو یہ ہمارے جس طرح رانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا معاملات اور ہر قدم آپ نے سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے اور یہ معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ اور یہ جو ہے نا پاکستان، آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ اس وقت صرف 3 ممالک کی بات سن رہا ہے، اور ان کے ساتھ وہ جو ہے نا اس کا رویہ ٹھیک ہے، ایک پاکستان ہے، ایک ترکی ہے اور ایک روس ہے،
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ممالک مل کے کچھ اس طرح کا، اور ہمارا یہ ہے کہ سب سے بہترین جو ہے صورتحال میں ہم اس طرح ہیں کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک ہیں، اور سعودیہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی ہماری معاملات ٹھیک ہیں. تو ہم میڈیشن زیادہ بہتر پوزیشن میں کہ ہم مل جل کے ان تمام جو ہے نا عناصر کو ٹیبل پہ بٹھائیں اور معاملات کریں. کیونکہ جنگ میں جو ہے یہ معاملات پہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ طاقت کا زور جس سائڈ پہ ہوگا اس کا پلڑا الٹیمیٹلی بھاری ہونا ہے. دیکھیں ایران نے الحمدللہ اس کا جواب دیا ہے، لیکن دیکھیں نقصان ان کا جو ہے نا ایران کا وہ زیادہ ہوا ہے. یہ بات تو ساری دنیا مانتی ہے نا کہ ایک سپریم لیڈر کو مار دیا، پھر ان کے آرمی چیف کو مار دیا، بڑے بڑے لیڈرز کو مار دیا، تو نقصان ان کا زیادہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ غزہ میں بھی جو ہے وہ مطلب غزہ میں بھی اسرائیل کو اس طرح کی فتح تو حاصل نہیں ہوئی کیونکہ وہاں سے اس کو مزاحمت کا سامنا ہے، لیکن نقصان جو ہے نا وہ غزہ والوں کا ہو رہا ہے زیادہ. تو یہ معاملات ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے بیچ میں مذاکرات اور بیچ میں جو ہے نا میڈیشن. امریکہ کو بھی پتہ لگ گیا، امریکہ اور اسرائیل کو پتہ لگ گیا کہ ایران اتنا ترنے والا نہیں ہے، اس کو خبر ہو گئی ہے. لہٰذا اب ایران کو جو ہے وہ، اور اسرائیل اور امریکہ کو بھی ہے، اب مذاکرات کے ٹیبل پر آ جانا چاہیے، چاہے بیک ڈور کو جو ہے وہ فرنٹ پر لے کے آنا چاہیے اور ان کے کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. لیکن اس صورتحال میں رانا زاہد اقبال صاحب، جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سفارتی طور پر بہت زیادہ ایک نئی حکمت عملی کے تحت اور ایک کامیاب حکمت عملی کے تحت بہت زبردست اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں ہماری حکومت کا بھی ایک کردار ہے کہ وہ کم سے کم اپوزیشن کے ساتھ اندرونی معاملات کو درست کرے. بانی پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی ملاقات کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، ان کی علاج کروانا یہ کوئی بہت بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کا وہ کہتے ہیں پیم میں کرا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں الشفا میں کروا دیں. ہمارے یہ کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں. ان کو کیوں اتنا ابھارا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو انتشاری؟ اس وقت ہم کسی قسم کا انتشار، کسی قسم کا عدم استحکام برداشت کرنے کے پوزیشن میں ہی ہیں. تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ قدم آگے بڑھائے اور ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرے. کیا وجہ حکومت سلجھا نہیں رہی ہے؟ اور اپوزیشن جو ہے اس کا کردار بھی کوئی بہت زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتا ہے. شاہ صاحب بالکل آپ نے بہترین سوال کیا ہے. کل دیکھیں شاہ صاحب معاملات اچھی طرح جا رہے تھے آگے، لیکن کل دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تینوں ان کی پٹیشنیں خارج کر دی انہوں نے، جو ان کی بزنس لاج کے حوالے سے 2-3 تھی. اچھا وہ بات لمبی ہو جائے گی. تو شاہ صاحب دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو بیچ میں آتے ہیں اور سارا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. دیکھیں عدلیہ بھی کتنی مجبور ہے کہ وہ کس طرح کے فیصلے کر رہی ہے. شاہ صاحب دیکھیں ابھی ہم نے کل کیا ہے سلامتی کونسل میں، جو 2 طرح سے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ دیکھیں کل ہم نے کیا ہے سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش کی ہے اس کو ایران پہ ڈال دیا سارا اس میں. اور دیکھیں ایران بیچارہ تو مذاکرات کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اسے امریکہ نے دھوکہ کیا، اسرائیل نے دھوکہ کیا ہے. وہ تو مذاکرات کی ٹیبل پر بیلنس رکھا ہے نا. دیکھیں ایران نے اگر خلیجی ممالک پر حملے کیے یہ بھی درست نہیں ہے، ہم نے اس قرارداد کا ساتھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اس قرارداد کا بھی جو ہے اس میں مکمل ساتھ دیا کہ ایران پر جو اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کیا وہ بھی درست نہیں ہے. تو ہمیں بیلنس رکھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے دونوں چیزوں کو کنڈیم کیا ہے. لیکن اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے وہ ہم بہت اچھی حکمت عملی کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ہم میاں شہباز شریف کی قیادت میں جو ان کی پارٹی کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا. ہمیں سیاسی استحکام لانا ہے ملک میں. معاشی استحکام تبھی آئے گا، اور معاشی استحکام ہوگا تو ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہوگا. کیا وجہ ہے ہماری حکومت یہ انیشیٹو نہیں لے پا رہی ہے؟ یہ سمجھ آپ اور مجھے قاضی صاحب کو آتی ہے تو حکومت کو کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کو آگے قدم بڑھا کے سب کو بٹھا کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے نا. جی شاہ صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب دیکھیں آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، ان موجودہ حالات کے حوالے سے
بہترین حکمت عملی لے کے ہم چل رہے ہیں, بہترین فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور ہر طرف ہماری ان باتوں کو پذیرائی بھی مل رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اس وقت دیکھیں ہمارے دونوں جو خیبر پی کے اور بلوچستان ہے وہاں پہ بڑی ریزنٹمنٹ ہے, تو ہمیں اگر سیاسی سطح پر کچھ ایسے فیصلے کر لینے چاہیے تاکہ عوام کی جو عوام کے دلوں میں تھوڑی بہت رنجشیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. اور وہ شاید صاحب عوام اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں پاکستان ہی کی طرف یہ ساری جو چالیں چلی جا رہی ہے. شاید صاحب چھوٹی کانفرنس میں جو کچھ مودی نے حرزہ سرائی کی ہے وہ آپ دیکھ لیں اسے کیا کیا ہے. ایون ایرون دیتی رائے جو ہے بھارت کی شاید صاحب بہت بڑی اپنا سوشل ایکٹیوسٹ ہے, رائٹر ہے, اس نے بھی کہا ہے, کہتے ہیں اس نے تو کہا ہے کہ بھارت ایران کی فیور کرے کیونکہ ایران سے زیادتی ہو رہی ہے, اور ہیومینٹی کی بات کریں ایران تو مذاکرات کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں چاہیے, جب دیکھیں کھل کے بھارت سامنے آ گیا, مودی کھل کے آ گیا ہے, اکھنڈ بھارت کی وہ اس 78 سالہ پرانی بات چھیڑ دی اس نے. اور اب ہمیں ہمارے وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ جو موجودہ سیاسی حالات ہے جس طرح بھی ہے اسے کول ڈاؤن کریں, اس پہ پانی ڈالیں, ان کو ٹھنڈا کریں, اور ان مسائل سے عوام کے دلوں میں جگہ بنائے, عوام کو بھی پتہ چلے. اور عمران خان میں سمجھتا ہوں بانی پی ٹی آئی اگر باہر آتے ہیں یا بانی پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس ملک کے لیے بہت بہتر ہے. وہ خود کہیں گے, وہ کون سا نہیں, وہ خود اس ملک کے مدعے وطن ہے, وہ پیار کرتے ہیں اپنے عوام سے, عوام ان سے پیار کرتے ہیں, وہ اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں. تو میری ذاتی رائے میں اگر اس وقت بہت اچھی طرح حکمت عملی سے آگے چل رہی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی طرح سے, مجھے نہیں سمجھ آئی پھر کل کیا ہوا ہے کہ ان کی ساری ٹرن ڈاؤن کر دی ہے. میرے تو خیال انہیں ہاسپٹل بھیج دیا جائے, ان کو موقع دیا جائے, وہ قوم کو متحد کرے. جو لوگوں کے دلوں میں کچھ رنجشیں ہیں میرے خیال بڑی آسانی سے دور ہو جائیں گی, اور اس کے لیے بہترین طریقہ ڈپلومیسی ہے, سیاسی ڈپلومیسی. اور ہمارے عمران خان سے حکومت کو کیا ایسا خوف اور ڈر ہے کہ اس کا علاج الشفا میں نہیں کروایا جا رہا, اس کی ضمانتوں کو منظور نہیں کیا جا رہا, اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, اور مقابلہ بازی میں جو ہے سیاسی جو ہے انتشار کو بڑھایا جا رہا ہے, خلفشار کو بڑھایا جا رہا ہے, اور احتجاج اور نفرت کی سیاست کو بڑھایا جا رہا ہے. جی قاضی عبدالباسط علوی صاحب. اچھا شاہد صاحب, جہاں تک علاج کی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے, ان کا حق ہے کہ جہاں مرضی سے علاج کرائیں, ان کو پوری جو ہے نا سہولیات دینی چاہیے. لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہ سہولت ان کو دیتے ہیں تو پھر پاکستان کے جو باقی جرائم میں ملوث جو افراد ہیں ان کو بھی دیں. کوئی اگر کہتا ہے کہ میں امریکہ جا کے, یا کوئی کہتا نہیں ٹھہریے, سوال سن لیجئے. قاضی عبدالباسط صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا, ساروں کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے, سب کو ضمانت اور ان کا فیصلے بلا امتیاز ہونے چاہیے, کسی قسم کی جو ہے وہ دباؤ میں عدلیہ کو نہیں لانا چاہیے, نہ حکم نامے جاری فرمانے چاہیے. لیکن یہ آج کیوں اس بات پہ زیادہ قاضی عبدالباسط آپ زور دے رہے ہیں؟ یہ گزشتہ ادوار میں جب یہ لوگ رہے ہیں وہاں فنکاروں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, محفلیں سجتی رہیں عدالت اس میں جیلوں میں, پھر علاج ان کے جو ہیں بغیر وہاں ہوتے رہے, کسی بورڈ کے بغیر ہاسپٹلوں میں کئی مہینے وہاں جو ہے وہ زیر علاج رہے. یہ سارا کچھ پیچھے بھی تو ہوتا رہا ہے. آج کیا ایسا ان سے خوف, وہ جو لاٹھیوں پہ اور ویل چیئروں پہ جاتے رہے وہ اقتدار میں آتے ہی بالکل نوجوان ہو گئے, وہ بھی تو ہوتا رہا ہے. ساری دنیا نے دیکھے یہ سارے تماشے سیاسی. اب کیا وجہ ہے کہ اتنا کیا خوف ہے, اور عمران خان کیا واقعی اتنا جو ہے وہ مضر حکومت ہو گیا ہوا ہے کہ اس کے نہ آواز سنائی دینے جا رہی ہے, نہ اس کا علاج کرایا جا رہا ہے, نہ اس کو انصاف دیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں, اگر ایسا کوئی واقعہ ماضی میں بھی ہوا ہے, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا جی. جو کچھ ہوتا رہا ہے, اگر ایسا کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, نہ ماضی میں اور نہ حال میں اور نہ مستقبل میں. تو جہاں تک علاج کی صورتحال ہے, ان کو علاج پہ جو ہے نا کوئی دو رائے نہیں ہے, علاج کی پوری سہولیات ان کو ملنی چاہیے. اور میرے جو ہے نا خیال کے مطابق ان کو جو ہے پاکستان کے بہترین جو ہے وہ امراض چشم کے جو ماہرین ہیں وہ ان کا معائنہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ بہرحال جو ہے نا یہ مطلب ایتھیکل یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں اپنی مرضی کے ڈاکٹروں سے علاج کراؤں گا, کیونکہ پھر اس طرح جو ہے نا یہ دنیا میں کہیں اس طرح کا رواج نہیں پایا جاتا کہ ایک بندہ, وہ بے شک دیکھیں
اگر ان کا کوئی فیصلہ ہونا ہے، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں صحیح ہیں غلط ہیں، وہ قانون نے فیصلہ کرنا ہے، وہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. تو جب تک ان کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ مشکوک تو ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ان کے لیے جو پوری دنیا میں جو رائج طریقہ ہے اور جو ہمارے قوانین کے مطابق ہے اس کے ان کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، جہاں تک آپ خوف کی بات کر رہے ہیں، ڈر کی بات کر رہے ہیں، تو تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ ابھی بھی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھیں، وہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس ہیں اور اس پہ ہرزہ سرائی ہو رہی ہے، پاک فوج کے خلاف ہو رہی ہے، خاص طور پہ فیلڈ مارشل کے عمران خلاف ہو خان رہی ہے. جیل میں بیٹھا آپ ہے، اپنا وہ رویہ اپنا آپ کہاں اپنا آپ ٹویٹر اپنا رویہ سوشل تھوڑا میڈیا بہتر استعمال کریں کر تو رہا دوسرا فریق آپ سے تو بات کرے گا نا. آپ اپنے ذہن میں تھوڑی سی لچک لے کے آئیں تو پھر آپ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا بات کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کر رہی. آپ مطلب یہ معاملات بھی تو ہے نا. جی اپنا رانا زاہد اقبال صاحب، اپوزیشن کا بھی رویہ، اگر حکومت جو ہے وہ ہاتھ صحیح طرح آگے نہیں بڑھا رہی، معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، تو اپوزیشن بھی غیر سنجیدہ ہے. وہ ذرا سا ایک دفعہ ملاقات کراتے ہیں، وہ باہر آ کے بیان، اب بھی دیکھیں نا حکومت کے خلاف بیان چلیں، وہ سیاسی ہیں دیں، پھر ریاست کے خلاف، پھر طاقتور حلقوں کے خلاف، پھر فوجی جو ہیں قیادت ان کے خلاف نام لے لے کے بیان دینا، یہ بھی تو درست نہیں ہے نا. معاملات دونوں، وہ بالکل درست کہا قاضی صاحب نے کہ ہاتھ تالی تو دونوں ہاتھ سے، کیا وجہ ہے یہ تالی دونوں ہاتھ سے بج نہیں پا رہی ہے رانا زاہد اقبال صاحب؟ شاہ صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. حکومت اس ملک کے پر برسکدار ہے. دیکھیں کتنے اسپیشل نہیں مجھے اپوزیشن تو ہوئے میں گا تو ادھر ہی آ تالی رہا ہوں بجے گی نا، میں ادھر ہی آ عملی رہا ہوں تالی، شاہ صاحب میں ادھر ہی آ رہا ہوں سیاسی ادھر ہی آ رہا استحکام ہوں. تک. حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس وقت وہ دیکھیں وہ اس کو برسکدار ہے، وہ باختیار ہے، وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے اور وہ اس کے پاس طاقت بھی ہے اور صلاحیت بھی رکھتی ہے. تو اس کو چاہیے اس وقت وہ اس طرح کے فیصلے کرے. دیکھیے شاہ صاحب اس وقت یہ آپ مانے یا نہ کوئی نہ مانے، اس کو سب پہ نظر کرے، سارا یہ گیم اس کے بعد پاکستان کو گھیرنے والی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ کہیں، میں اس سے اگری ہوں، ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اس قوم کے لیے، لیکن بات ہمیں حقائق کو مد نظر بھی رکھیں. ابھی جیسے بات کر رہے تھے الوی صاحب، دیکھیں جیسا اگر فرض کیا اگر مشکل حالات میں ملک ہے، ساری دنیا میں دیکھیں تیسری جنگ کی بات ہو رہی ہے، تو کیا عمران خان اتنا ہی برا ہے کہ آپ اس کو اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ ریلیف نہیں دے سکتے؟ شاید قوموں میں انسان اہم نہیں ہوتے. ہمارے تو یہ پیغمبر تیار دنیا ہیں سے رانا چلے گئے، ہمارے تو صاحب، قائد رانا اعظم زاہد دنیا سے اقبال چلے گئے، صاحب، ہمارے باب اختیار دنیا سے چلے رانا گئے. زاہد اقبال صاحب وہ ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں. بارہا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے، دیگر وزراء نے بھی کہا ہے، لیکن وہ جیسا کہ قاضی عبدالبر صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ہی معاملات سدھرنے لگتے ہیں، وہ ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ حکومت ریاست خلاف بیان دے دیتے ہیں، تو کیسے معاملات سلجھیں گے؟ وہ یہ ہے. سر وہ ٹھیک ہو جائے گا نا، جی سر وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کر لیں. کون سا عمران خان دے رہے ہیں؟ وہ جو لوگ دے رہے ہیں تھوڑے وہ بھی تو نالا ہے نا، وہ بھی تو دیکھیں رنجیدہ ہے نا. اب جب یہ معاملہ ٹھیک ہو سب ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت جیسا آپ نے اتنا اچھا سوال میں بیچ میں لایا ہے، آپ کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے میری سارے جواب کی نا قدر بنا دی ہے. دیکھیں اگر کیا وجہ اس وجہ سے ہے نا، جب آپ ریلیف دیں گے وہ آپ سے سیدھے ہو جائیں گے ملک کی لات کو دیکھتے ہوئے. تو یہ میرا خیال بہترین آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں سارے پروگرام کا نچوڑ ہے جو آپ نے آخر میں یہ فکرہ کہا ہے نا، تو بات سیدھی ہو جائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب کو سمجھنی چاہیے، بلکہ میں ادھر مل کے بھی ان کو کہہ دوں گا کسی وقت. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بہترین موقع ہے. دوسرا دیکھیے شاہ صاحب، ہم جو کہہ رہے اتنا آسان نہیں ہے. اب اس نے فیصلہ کر لیا ایران نے کہ میں آپ کو پتا 97% کیبل جو ہے انٹرنیٹ کی وہ سمندروں میں سے ہے، اس نے کیبل کاٹ دینی ہے. دیکھیں پھر کیا بنتا ہے اس کا سعودی عرب نہیں کا. ہوگا رانا صاحب، جو آج آپ بول رہے ہیں آپ نہیں بول پائیں گے، لہذا کیبل نہ بولتے کاٹنے میں دیں کہا نہیں ایران کو. سر، اس میں جی زیادہ جی نقصان ہوگا اس کا. سب سے زیادہ نقصان ہوگا سعودی عرب کا، بحرین کا، کویت کا، اور سر سب کیوں؟ سے بھی زیادہ. ہمارے خلیجی ممالک ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہماری مشکل میں ساتھ دیتے ہیں، ہم کیوں ان کے نقصان کیا ہونے دیں گے؟ پاکستان تو نہیں ہونے دے گا. جی قاضی عبدالباسط صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آخری سوال
کیا معاملات کو سلجھانے کے لیے ضروری نہیں کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے، دونوں طرف سے افہام و تفہیم کی بات ہو، دونوں سنجیدگی اختیار کریں؟ اور اس وقت نیشنل حالات کو دیکھتے، انٹرنیشنل حالات کو دیکھتے ہوئے، بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے، ہمیں جہاں دوسروں کو ہم سوجھ بوجھ کی بات کرتے ہیں، ہمیں خود بھی سوجھ بوجھ لانے کی ضرورت ہے اور افہام و تفہیم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے تو آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ افہام و تفہیم اور اتحاد اور یونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چاروں اطراف سے پاکستان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی۔ یہ جو خطے میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، پاکستان ان سے لا تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو ہے نا، ان کا ایفیکٹ پاکستان پہ دونوں صورتوں میں پڑنا ہے۔ اگر تو ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیت جاتا ہے، پھر بھی پاکستان پہ اثر پڑنا ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ ہار جاتا ہے تو پھر بھی پاکستان پہ پڑنا ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ مل کے جو ہے نا اس معاملے کے ساتھ میں جو ہے وہ حکومت کا اور خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی جو اقدامات ہیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی طور پہ جو ہے سیاسی لحاظ سے، تو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ شروع سے ہی وہ ایسا رہا ہے کہ جو ہے وہ کبھی ایک پیج پہ وہ اتراتے نہیں ہے۔ اپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے جی کہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس کی ٹانگ کھینچی جائے گورنمنٹ کی اور ہمیں حکومت مل جائے۔ تو جہاں تک مقدمات کی بات ہے تو وہ دیکھیں، یا تو آپ کہنا جی کہ ریلیف دینی ہے تو پھر پورے پاکستان کے تمام جو جیل میں مقید جو لوگ ہیں ان سب کو ریلیف دیں۔ صرف مجھے یہ بتائیں کہ صرف الوی صاحب یہ سیاسی مقدمات ہیں سر، یہ سیاسی مقدمات ہیں الوی صاحب، ان میں اور بات ہے، ان مقدمات میں اور بات ہے، ان میں کوئی ڈائریکٹ بندہ انوالو ہے جس کو نقصان ہوا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے سیاسی معاملات ہیں، ان کو سیاسی ناصیت دینا ہوتا ہے۔ کوئی جرم کرتا ہے نا الوی صاحب کوئی جرم کرتا ہے نا، وہ چیز ہے، معاملات وہ سیاسی نہیں ہے، وہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ 9 مئی کے سر وہ معاملات وہ سیاسی ہے، بنائے گئے ہیں سیکورٹی کے، بنائے گئے ہیں سیکورٹی کے۔ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں اور رانا زاہد اقبال صاحب، آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ دونوں مہمان گرامی نے کہا، یہ وقت اور حالات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مود الزام ٹھہرانے کے نہیں ہیں، نہ ہی ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہونے کے۔ حالات اس قدر بدلتے جا رہے ہیں کہ اس وقت نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بڑا ضروری ہو گیا کہ وہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، کوئی مشترکہ حکمت عملی بنائے، بالکل اسی طرح ہر ملک کے لیے بھی یہ ہو گیا کہ وہاں سیاسی انتشار کا خاتمہ کیا جائے اور سیاسی اتحاد جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ہوگی جب ہم سب اکٹھے بیٹھیں گے، ایک دوسرے ذاتیات سے نکل کر قومی مفاد کا سوچیں گے۔ جب تک ہم قومی مفاد کا نہیں سوچیں گے، ہم یکجہتی یونٹی اختیار نہیں کریں گے، تب تک ہم کسی سازش کا، کسی دشمن کا مقابلہ بالکل ایک جاندار طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔